नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। नादिया मिर्ज़ा कहती हैं, और आज जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं उसका तारुफ मैं बाद में कराऊंगी। पहले थोड़ा सा ये जिक्र कर दूं, यकीनन आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किससे बात करने जा रही हूँ। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और दीगर सूबों का बड़ा भाई भी। वहाँ के लिए ये कहा जाता है कि जिसने पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए, उसने ना सिर्फ पंजाब में हुकूमत बना ली बल्कि वफाक को भी अपना कर लिया। तो यकीनन मैं बात कर रही हूँ वहाँ के आईनी सरबरा की और गवर्नर पंजाब की, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ बात करेंगे, कोई जो हालात हाजिर है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सियासी बात भी होगी। उनको प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सरवर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आपका एक तो प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और साथ ही मैं आपसे माजरत करूंगी कि मैं चाह रही थी कि मैं आप पंजाब हाउस में मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ आती और आपसे फेस टू फेस गुफ्तगू होती, लेकिन आपको पता है कोविड-19 की वजह से एहतियात बेहतर है, तो इसी में शायद आपकी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा बेहतर है कि एहतियात की जाए। चौधरी साहब, इससे पहले कि हम सियासत पे बात करें, उसके साथ साथ गवर्नेंस के मामला पे बात करें, कोविड-19 के सूरत हाल पर बात करें, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, मैं अपने नाज़रीन से शेयर भी करना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी और बड़ी अहम खबर भी थी वो ये कि जो आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में तर्जुमे के साथ अब कुरान शरीफ पढ़ाने का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सर, ये ख्याल कैसे आया, क्यों कर आया, कब से ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं बरतानिया में था और वहाँ पर मुझे जो है मुस्लिम ममालिक में एज ए डेलीगेशन जाने का मौका मिला, तो जब हम वहाँ की जो हुकूमती नुमाइंदे हैं मुस्लिम ममालिक के, ख़ासकर जो अरब वर्ल्ड है, उनसे मिलते थे, तो हमारा एम्बेसडर जो था वो हमारे साथ होता था। और ये हमारे लिए, मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइज़ बात थी कि जिस मुल्क में भी हम जाते थे उनमें से अक्सर हमारे एम्बेसडर जो हैं वो बड़ा फ्लुएंटली अरबिक बोलते थे और हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती थी, वो हमारे लिए ट्रांसलेट कर देते थे। तो एक बात तो बड़ी मुसलमा है, एक तो वैसे भी तालीम के साथ मैं समझता हूँ कि तरबियत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कुरान पाक तो हम सब मानते हैं कि हदायत का सरचश्मा है, और वहाँ पर जो पूरी इंसानियत की भलाई जो है वहाँ पर हम वहाँ से ले सकते हैं। एक तो ये तरबियत के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, हमने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर अगर आप कारोबार करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप एज ए पॉलिटिशियन जाते हैं, एज ए एम्बेसडर जाते हैं, तो अगर आप उस मुल्क की ज़बान बोल सकते हैं तो आपको अपने कारोबार में, प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में, कम्युनिकेशन में आसानी होती है। और मैं समझता हूँ कि अरब ममालिक इस वक्त हमारा सबसे बड़ा रिश्ता इस्लामी ममालिक हैं। अगर हमारे बच्चे जो हैं अरबी बोल सकेंगे, अरबी समझ सकेंगे, तो हम अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स जो हैं उनके साथ सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर बेहतर जो हैं वो कर सकेंगे। तो इन चीज़ों को अक्सर मेरे ज़हन में आता था कि जब मैं पाकिस्तान के एम्बेसडर को वहाँ मिलता था उन मुल्कों में, तो वो अरबिक नहीं जानते थे, अंग्रेज़ अरबिक जानते थे। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है एक तो हमारे बच्चों की तरबियत जो है उसमें इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी, और दूसरे वो बच्चे अगर अरबी जानना शुरू कर देंगे तो उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारी अरब वर्ल्ड से, जहाँ पर अरबिक बोली जाती है, तो उनमें वहाँ पर बहुत बड़ी आसानी जो है होगी। तो इसके लिए मैंने थॉट थ्रू फैसला किया है। कुछ लोग शायद समझते हैं कि रात को शायद मुझे कोई जहन में आई है और अगले दिन हमने ये बात करती है। इस पे बड़ी तफसील से गौर व हौज हुआ। जब मैं इस बात पे कन्विंस हो गया तो फिर मैंने 7 वाइस चांसलर जो हैं उनकी एक कमेटी बनाई, उनसे कहा कि भाई आप थारो इसको डिस्कस करें, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से डिस्कस करें, एकेडमिक से डिस्कस करें, और उसके बाद अपनी मुझे प्रपोजल दें। तो उसके बाद उन्होंने यूनानिमसली जो है एक गाइडलाइंस बनाई हैं जिसका मैंने नोटिफिकेशन शुरू किया। उसमें सिर्फ एक ही बात है
کہ ہم نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے اور اس میں بچوں کا جس طریقے سے دوسری جب وہ کلاسز پڑھتے ہیں تو ان کو 70 یا 75% کلاسز جو ہیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ان کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ مجھے اس بات پہ یقین ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر کوارٹر سے لوگوں نے اس فیصلے کو ویلکم جو ہے کیا ہے۔ بے شک گورنر صاحب، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، آئی پرسنلی اپریشیٹ، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ جو اس کے بعد قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگے گا، اور اگر اس پہ وہ 1%، 2%، 10%، 20% عمل درآمد شروع کر دے گا تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی پہنچے گا، کیونکہ یہ انیشیٹو آپ کی جانب سے لیا گیا ہے۔ بے شک۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں گورنر صاحب، اس وقت جو دو صوبوں کے جو مین کیپٹلز یعنی پنجاب میں لاہور اور سندھ میں کراچی، کووڈ 19 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہب بنتے جا رہے ہیں، ہاٹ اسپاٹ بنتے جا رہے ہیں۔ لاہور میں کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک سمری دیکھی جو کہ منظر عام پر آئی، اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے بنی تھی لیکن اس کو سپریم کورٹ میں بھیجنا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ نے شاپنگ مالز کھول دیے، یہ ہوا تو ہم نے وہ نہیں بھیجی۔ اس میں تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بتائی گئی تھی، 6 lakhs پلس یعنی 600,000 پلس کہ وہ کووڈ 19 کا شکار ہو سکتے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ لاہور کی جو حالات بتا رہے ہیں، لاہور کی نصف سے زائد آبادی شاید اس کا شکار ہو چکی ہو، لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے، کیا حالات ہے ابھی وہاں پہ سر؟ دیکھیں جی، ایک بات تو میں بالکل عوام کے ساتھ حقیقت پسندانہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس میں ایک بات میں نے اس بارے میں ہمیشہ کنسسٹنٹ رہا ہوں جب سے یہ وبا پھیلی ہے، اور خاص کر جو ہم نے حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، تو اس وقت میں نے یہ بات بار بار کہی تھی کہ حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا جو ہے وہ معیشت کو بچانا ہے، لوگوں کے روزگار کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے، اس لیے کہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کرونا پہ قابو پا لیا ہے، کرونا کو شکست دے دی ہے۔ لیکن آج سے 6 ہفتے پہلے میں نے وارننگ دی تھی کہ جو میں سڑکوں پہ رش دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں خطرے کو بھول گئے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کو فتح کر لیا ہے، کرونا کو شکست دے دی ہے۔ تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کی طرف سے بھی ایک بہت ہی غیر جو ہے ذمہ داری جو ہے، اور کرونا کو سیریس لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی افسوسناک مقام ہے کہ ابھی تک بہت سے ہمارے لوگ سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سازش ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی حکومت بڑھا چڑھا کر ان کیسز کو بتا رہی ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن سے ہر جو مریض جتنے بڑھیں گے ان کو اتنے ڈالر ملیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری یہ شاید مسجدوں پہ پابندی لگانے کی سازش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں حقیقت پہ آنا چاہیے۔ یہ جو کنسپریسی تھیریز ہیں یہ بہت ہو گئی ہیں، یہ دنیا میں ہر ملک میں پھیلا ہے، ہر ملک میں مشکلات ہیں، ہر ملک کے چیلنجز ہیں، اور ہمیں اس مصیبت کے وقت میں جبکہ یہ چیلنج اب سیریس ہو گیا ہے، ہم جو کہتے تھے کہ خطرہ آ رہا ہے، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اب تو خطرے کی گھنٹی بجنی بج گئی ہے۔ اب حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ترین حالات ہیں، اور میں آپ کو یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا انٹرنیشنل جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں، ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کا جو لاک ڈاؤن ہے، ان ملکوں نے بھی جنہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے لاک ڈاؤن پہ توجہ دی ہے کہ کرونا جو ہے یہ لاک ڈاؤن کرنے سے ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو صحت کا نظام ہے وہ وہاں پر کوپ نہیں کر سکے گا، اتنے مریض ہسپتالوں میں آ جائیں گے۔ اب ہمارا کیا ہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر آف پیشنٹس آر گروئنگ، نمبر آف ڈیتھس آر گروئنگ، اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو سب سے بڑا امتحان ہے ہمارا، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے کنسلٹنٹ، ہمارا طبی عملہ، ہماری نرسز جنہوں نے ہمارا تحفظ کرنا ہے وہ پیشنٹ بن رہے ہیں، وہ مریض بن رہے ہیں۔ تو اسی لیے حکومت نے
جب پرائم منسٹر صاحب لاہور آئے تھے تو میں نے بھی وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو ملک افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں جہاں ہاٹ سپاٹس ہوں گے، جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں مریض جو ہیں بہت زیادہ ہیں، وہاں پر سختی کے ساتھ ہم جو ہے جو ایس او پیز ہیں ان پہ بھی عمل درآمد کروائیں گے، اور وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کے بہت سے جو ہاٹ سپاٹس ہیں یا پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہاٹ سپاٹس ہیں اس میں ہم نے سختی کر دی ہے، اور ایس او پیز کے لیے بھی اب جو ہے میرے خیال میں حکومت کا جو ہے سختی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ برتی جائے گی۔ چودھری صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ اس کا کووڈ-19 کا خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں۔ تو اس سے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ پھیلاؤ روکنے کی ہی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی زمرے میں لاک ڈاؤن بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ پھیلاؤ رکے گا تو ڈیفینیٹلی پیشنٹس کم ہوں گے، الٹیمیٹلی آپ کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوگا، اور ڈیتھ ریٹ، مرٹیلٹی ریٹ آپ کا کم ہوگا، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت، میں آپ سے جواب کی منتظر ہوں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لوگ پرائیورٹی حکومت سیٹ کرے کہ حکومت کی پرائیورٹی جو ہے، حکومت کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، معیشت بہتر ہو یا انسانی جان؟ دیکھیں اس میں تو آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں تو ہر انسانی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے۔ ایک بھی انسانی جان جب جاتی ہے کرونا کی وجہ سے تو میرا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، میں اپسیٹ ہوتا ہوں۔ اب تو ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بھائی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جن سے ہمارے تعلق تھے، جو بہت سے ایسے لوگ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ لوگوں کو راشن تقسیم کرنے میں مدد کر رہے تھے، یا فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچا رہے تھے، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت دکھ والی بات ہے، تکلیف والی بات ہے۔ تو اس لیے انسانی جانوں کو بچانا جو ہے وہ کسی بھی حکومت کی پرائرٹی ہے، اور ہماری بھی حکومت کی جو پرائرٹی ہے وہ لوگوں کی جانیں جو ہیں بچانا ہے۔ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ملک، چاہے وہ دیکھو طاقتور ترین ملک اس وقت دنیا کا، امیر ترین ملک جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، وہ بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے ہیں، ان کی معیشت بھی یہ جو ہے نہیں سے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس جو ہے ہمیں سٹرائک کرنا پڑے گا کہ ہم نے لوگوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے، ہم نے لوگوں کو کرونا وائرس سے بھی بچانا ہے۔ اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں، اور میری اپیل بھی ہے، چاہے وہ ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے مذہبی جماعتوں کے لیڈرز ہیں، کہ اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پالیسی پہ جو ہے غلط جا رہے ہیں تو ضرور ہم پہ تنقید بھی کریں، لیکن اس کے متبادل ہمیں مشورہ بھی دیں کہ بھئی یہ آپ غلطی کر رہے ہو، اس کا حل آپ کے پاس یہ ہے۔ لیکن تنقید برائے تنقید کرنا اور یہ سمجھنا کہ صرف شاید کرونا جو ہے وہ پاکستان میں ہے، دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں کرونا ہے، پوری دنیا میں اس سے اموات جو ہیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی بدقسمتی سے اب جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسی لیے حکومت جو ہے اس پہ اب سٹرکٹ اور سپیڈی ایکشن جو ہے وہ لے رہی ہے۔ سر حکومت تو لے رہی ہے۔ میں کل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ لاہوریے جو ہے وہ بات ہی نہیں سنتے، اور وہ کہتے کہ ہمارے نا تو ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عوام بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا سختی کریں گے، کیا میجرمنٹ آپ لوگوں کو سیفٹی میجرز لینے ہیں تاکہ ایس او پیز پر منع عمل ہو سکے؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو فرام ڈے ون ایک ہے کہ مجھے دنیا کا، دیکھیں دنیا میں پڑھے لکھے ممالک بہت زیادہ ہیں، یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے 99 نہیں 100% ہے۔ دنیا میں سیولائزڈ ہیں، وہ حالات کو بھی سمجھتے ہیں، اپنا اچھا برا بھی سمجھتے ہیں، فائدہ اور نقصان بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دیں جہاں پر قوانین پہ عمل ہو رہا ہو، یا جو پروٹوکول، جو گائیڈ لائن جو ہیں لوگ والنٹریلی عمل کر رہے ہوں۔ پوری دنیا میں قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سختی کی جاتی ہے،
لوگوں کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن اگر پیار سے نہیں مانتے تو سختی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے ملکوں میں، دیکھ لیں کہ سعودی عرب جیسے ملک میں عید پہ انہوں نے کہا کہ نہیں کرفیو ہوگا، کوئی عید کی جو ہے نماز جو ہے وہ پڑھنے نہیں جائے گا۔ جب ہمارے لیے سب سے بڑی تو دکھ کی، تکلیف کی، پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب خانہ کعبہ جو بند ہو گیا، وہاں پر لوگوں کو طواف جو ہے پہ جانا جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس سے بڑی جو ہے دنیا میں زیادہ متبرک جگہ مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی سے، خانہ کعبہ سے کون سی ہے؟ لیکن یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک مشکل حالات ہیں جن پہ عمل کرنے کے لیے سعودی عرب نے یا دوسرے ملکوں نے ان پہ عمل کیا۔ ہمارے لوگ بھی اگر پیار سے نہیں مانتے تو میں تو فرام ڈے ون اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر پیار سے نہیں مانتے تو ہمیشہ قانون جو ہے، حکومتیں جو ہیں ان کو ایکشن میں آنا پڑے گا، ایکشن لینا پڑے گا۔ ہمیں دیکھیں ساری دنیا اب مانتی ہے کہ 50-60% آپ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اگر آپ ماسک جو ہے وہ پہن لیں۔ اور ماسک پہننے میں بالکل ایک بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غریب فیملی جو ہے ان کے لیے 20 روپے کا ماسک، اگر 7 لوگ ہیں تو 140 روپے ڈیلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی آمدنی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کپڑے کے ماسک جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا ہوگا، ایک معاشرے کے طور پر اکٹھے مل کے اس مصیبت کا ہمیں مقابلہ جو ہے کرنا ہوگا۔ اور حکومت کے جو SOPs ہیں، حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہیں، ان کو اگر مانیں گے تو پھر ہی ہم اس موذی مرض پہ قابو پا سکتے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، گورنر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ جب عید تھی نا تو اس وقت بہت زیادہ نرمی کر دی گئی، لاک ڈاؤن آلموسٹ ختم کر دیا گیا، سب چیزیں ہوئی، لیکن افسوس یہ بھی ہوا، ایک نیگلیجنس کہیں یا جو بھی آپ اس کو کہیں، کہ ہم اس وقت SOPs پر سختی سے عمل درآمد نہیں کرا سکے، سختی فیس ماسک کی نہیں کر سکے، لوگ بے تحاشا لوگوں نے بازاروں کا رخ کیا، عید کا سیزن تھا اور بہت زیادہ بے احتیاطی ہوئی، جس کا نتیجہ ہم نے بھگتا کہ پاکستان میں جو ابھی جو کیسز ہے پیک۔ اب آنے والے دنوں میں بقرعید بھی سر پر ہے، وہ بھی آنے والی ہے، پلس اس کے بعد محرم کا مہینہ، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ کیا ایسی ہی نرمی ایک دفعہ پھر بقرعید کے موقع پہ بھی دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد محرم کے لیے کیا انتظامات ہے، کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے کہ کہا، میں تو جب یہ کرونا شروع ہوا تھا تو اس وقت سے میں تو اس بلیو پہ ہوں کہ لوگوں کو پیار سے سمجھائیں، اویئرنیس کمپین کریں، اگر نہیں مانتے تو پھر سختی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، لوگوں کا مستقبل بچانا ہے، پاکستان کا مستقبل بچانا ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن نہیں کرتے، اگر یہ مرض کنٹینیو رہتا ہے 6 مہینے 4 مہینے، معیشت تو پھر بھی تباہی آئے گی۔ تو اس کے لیے جن لوگوں نے پیک پہ چلے گئے ہیں اور پیک سے نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پر جو ہے معاشی ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے لیے بھی پیک پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی اے ڈے فار اس، کہ جب اللہ کرے کہ ہم ایک پیک پہ چلے جائیں، اور اس پیک کے بعد جب آپ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہیں آپ کے کاروبار بھی چلیں گے، آپ کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ لیکن جو مرضی ہم نے کر لیں، اگر ہم نے لاک ڈاؤن نہیں بھی کیا تو لیکن بزنسز تو ابھی بھی متاثر ہیں، کو لوگ دکانوں پہ نہیں جاتے، مینوفیکچرر جو ہیں وہ پریشان ہیں، دوسرے پریشان ہیں۔ تو ہماری پریشانی اس وقت ختم ہونی ہے، ہماری معیشت کا پہیہ دوبارہ اس وقت تیزی کے ساتھ چلنا ہے جب ہم اس کا پیک جو ہے، پھیلاؤ جو ہے، اس کو سٹاپ کر دیں گے اور نمبر آف رپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ آنے کم ہو جائیں گے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب تراویح آئیں تو عید ہو گیا، اور عید سے لوگوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو تھی مرض گاؤں میں بالکل نہیں تھی۔ یہ جب عید پہ لوگ شہروں سے گاؤں میں گئے ہیں، اور گاؤں پہ وہاں پر اب تو کوئی جگہ بھی سیف ہیون نہیں رہی ہے۔ اب تو ہمارے اپنے گاؤں میں جن سے میرا تعلق ہے، وہاں پر درجنوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو گئے۔ اور بالکل آپ نے الارمنگ بات کی ہے، دو جو نقطے آپ نے اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اب ہماری حکومت کے لیے، کہ بقرہ عید آ رہی ہے، وہاں پر مویشی منڈیاں لگیں گی، لوگ وہاں پر جائیں گے، قربانیاں ہوں گی،
تو ان حالات کو ہم نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, کس طریقے سے جو مویشی منڈیاں لگنی ہیں وہاں پر سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے, اس کو کیسے روکنا ہے. اور اس کے علاوہ مور امپورٹنٹلی جب بقرہ عید پہ بھی لوگ گاؤں میں جائیں گے تو پھر وہاں اور جو ہے اس کا پھیلاؤ جو ہے ہوگا. اس کے بعد محرم جو ہے, بالکل درست بات ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ میں تو صرف علماء کرام سے یہی کہوں گا کہ ہمیں دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا ہے کہ بھئی اگر ایران میں جو ہے اگر وہاں پر جلوس نہیں نکل رہے ہیں تو ہمیں بھی محتاط ہونا ہے. اگر مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں احتیاط برتی جا رہی ہے تو ہمیں بھی احتیاط برتنی ہے, کہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہم نے آئسولیٹ نہیں رہنا دنیا میں. میں نے علماء کرام سے بات کی, برطانیہ کے علماء کرام سے بات کی, میں نے یورپ کے علماء کرام سے بات کی, میں نے امریکہ کے علماء کرام سے بات کی, تو انہوں نے وہاں پر جو شٹ ڈاؤن کیا تھا وہ علماء کرام نے وہاں کی حکومتوں کو اس بارے میں بالکل سپورٹ کیا. میں اپنے اسکاٹ لینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے کہا جو بھی حکومت ایکشن لے رہی ہے اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے, ہم اس میں جو مذہبی لوگ ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے نہیں بنیں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اب علماء کرام کو, ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری ایز اے بحثیت قوم ہم سب ایک پیج پہ ہیں. سیاسی بینیفٹ چلتے رہیں گے, سیاست ہوتی رہے گی. اب ہمیں سیاست سے باہر نکلنا ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل وقت ہے. ملک اگر ہمارا بچ جائے گا, ہمارے لوگوں کی صحت بچ جائے گی, ہمارے ہسپتال جو ہیں اگر خدا نخواستہ ہمارے ہسپتال چوک ہو گئے, اوور ویلمڈ ہو گئے, ہمارے بیڈز وہاں پر نہ رہیں, علاج معالجے کی سہولتیں نہ رہیں, ہمارے ڈاکٹر متاثر ہو گئے, تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہوگی. تو اس کے لیے اب خدا کے لیے اب جو ہیں ہم اپنے سیاسی جو پرائیویٹ یا پرسنل ایجنڈے ہیں یا پولیٹیکل بینیفٹس ہیں اس سے باہر نکلیں, کیونکہ اگر ملک رہے گا تو ہم ہیں, اگر ملک کی معیشت رہے گی تو ہم ہیں. تو پھر سیاست کرنے کے لیے لیٹس سے کہ یہ 2-3 مہینے مشکل ہیں, 2-3 مہینے کے بعد پھر سیاست ہے, سیاست کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل بے شک ایسے ہی ہے. اچھا گورنر صاحب مجھے ذرا بجٹ کے حوالے سے بھی آنا ہے اور دیگر صوبائی ایشوز پہ بھی بات کرنی ہے. آپ آئینی سربراہ ہیں. صرف اس سبجیکٹ پہ ایک آخری بات, پرائیویٹ اسکولز نے 20% کٹوتی کا اعلان کیا تھا فیس میں. پرائیویٹ اسکول نے نہیں, حکومت نے کیا تھا اور پرائیویٹ اسکولز کو باؤنڈ کیا تھا, لیکن وہ صرف اپریل مئی کے بعد وہ چیپٹر وہیں پہ کلوز ہو گیا. وفاق نے تو دوبارہ سے شفقت محمود صاحب نے کہا ہے, لیکن پروونشل سبجیکٹ ہے ایجوکیشن. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کم از کم جب تک اسکولز بند ہیں اور معیشت ہماری اس طرح سے دوبارہ سے بحال نہیں ہوتی, یہ پرائیویٹ اسکول فیس لینے کے مجاز ضرور ہے, لیکن کم از کم جو 20% کٹ تھا اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے ابھی؟ دیکھیں جی, میں اپنا ذاتی ویو جو ہے وہ دے سکتا ہوں, باقی میں بات کروں گا مراد راز صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے کہ ہاؤ کین وی موو فارورڈ, کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے جو بھی ہے, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ سے میں بھی ہماری حکومت ہے, پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے, تو وہاں پر تو ہمیں یقینی طور پر ایک طرح کی پالیسی جو ہے رکھنی چاہیے. تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے بھی میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ تھرو اے کرائسس, مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اب اگر ہم اگلے 6 مہینوں کے لیے اپنی پروفیٹیبلٹی کو سیکریفائز کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے جتنی بھی سیکریفائز کا وقت ہے, تو اس لیے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بیچارے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے جاب چلے گئے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ریلیف ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو, عوام کو, ہماری پرائرٹی اس وقت حکومت کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس مشکل وقت میں لوگوں کو تنہا نہ چھوڑیں, لوگوں کو سپورٹ کریں. اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی ٹربل میں ہیں تو ان کو بھی کوئی طریقہ نکالیں گے کہ کس طریقے سے حکومت یا ہم لوگ جو ہیں ان کو سہارا جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں, اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بی بی سی پروگرام دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی انڈیا کا بزنس مین بی بی سی کو انٹرویو دے رہا تھا کہ 5 ملین یا 10 ملین میلز جو ہیں انہوں نے لوگوں میں اکٹھے مل کے, ایک گروپ نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں, اور ان کا وہاں پر ذکر ہو رہا تھا. تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے انڈر دی امبریلا, جس کا میں پیٹرن چیف ہوں, اور یہ میں نے 2013 میں
یہ اس کی بنیاد رکھی تھی، جس میں 65 آرگنائزیشن جو ہیں اکٹھے مل کے کام کرتی ہیں، تو ہم نے جب کیلکولیٹ کیا ہے تو ہم نے 1265 لاکھ 1265 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ایک مہینے کا راشن دیا ہے، فیملی آف 5۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کر دیں تو ایک مہینے کے 450 یہ راشن ہمارا بنتا ہے، 450 میلز بنتے ہیں۔ اگر ہم 1265 کو کر لیں اور اس کے بعد ہم نے جو میلز لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں تو یہ 600 ملین میلز بنتے ہیں، جو کہ ہم نے پنجاب میں، آزاد کشمیر میں لوگوں میں فری آف چارج اس مشکل وقت میں مستحق اور غریب لوگوں کو تقسیم کیے ہیں۔ اور یہ تمام وہ لوگ ہیں، این جی اوز ہیں، ہمارے ڈونر حضرات ہیں، جتنوں نے اتنی بڑی سیکریفائز کی ہے اس مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرنے کی۔ تو ہم نے ماشاءاللہ 450 کروڑ روپے کا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، میڈیکل ایکوپمنٹ، راشن ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ پنجاب کے لوگوں نے ماشاءاللہ ہمیں جو ہے اتنے لیول پہ غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے اپنے این جی اوز نے اپنے طور پہ لوگوں کی خدمت جو ہے کی ہے۔ تو ہماری کمیونٹی بڑی جنرس کمیونٹی ہے، بڑے مخیر حضرات ہیں۔ ان مشکل حالات میں بھی میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ کس طریقے سے غریب لوگوں کی اپنے محلوں میں، مسجدوں میں، اپنے پڑوسیوں میں جس طریقے سے مدد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو جتنا بھی اس پہ خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جائے کم ہے۔ بس ایک ہی ان سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کو کہ خدا کے لیے کرونا وائرس کو سیریس لے لیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں، اس کو سازش نہ سمجھیں، اس کو جو ہے سٹیٹ آف ڈینائل میں نہ رہیں۔ یہ حقیقت ہے، اب تو ہر خاندان میں، ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی وکٹم اس کا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں جو ہے ہمارے روز ہم نے مواد کی اطلاع مل رہی ہے۔ بے شک۔ اچھا گورنر صاحب، میں ذرا بجٹ پہ آؤں گی، بہت ڈیٹیل میں نہیں، تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو آپ سے مجھے پوچھنی ہے، لیکن جو بجٹ اجلاس ہوا، ایک طرف ہمارے حالیہ کووڈ-19 کی وجہ سے اکنامک کرائسس، دوسری طرف پرائم منسٹر کی آسٹیرٹی ڈرائیو، لیکن تیسری طرف بجٹ اجلاس کے لیے نجی ہوٹل کا انتخاب اور 2 سے 3 کروڑ اضافی خرچہ، کیوں سر؟ نہیں، کہاں پہ اضافی خرچہ؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ پرائم منسٹر کا جو خرچہ ہے، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا، وہ تو 20 کروڑ جو ہے جو پروجیکٹڈ بجٹ تھا اس سے کم ہوا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک جو ہے وہ تاریخ قائم کی ہے کہ کس طریقے سے اپنا خرچہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہی، پنجاب کے بجٹ اجلاس کی بات کر رہی ہوں، جو اسمبلی میں نہیں بلکہ ایک نجی ہوٹل میں کیا گیا ہے انتظامات۔ اچھا، وہ جو دیکھیں، وہ ایک تو پرابلم وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر اسمبلی میں یہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو بھی جہاں پر ارینجمنٹ پاسبل تھیں وہ ارینجمنٹ جو ہیں انہوں نے کی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بگر اسکیم آف تھنگز کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے۔ سر ورچوئل پہ چلے جاتے، آپ کی اپنی جماعت کے وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ورچوئل اجلاس کریں، تو سر سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ہمیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا، استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ تو میرے تو خیال میں یہ جو ہے پرپوزل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں دی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو اپوزیشن نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اب جو ہے انہوں نے اب ویڈیو پہ یا آن لائن جو ہے اجلاس کا فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ میرے خیال میں ایسی صورتحال ہوگی کہ جس میں اب ہمیں نئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے نئے جو ہیں چیزیں جو ہیں ہمیں اصول جو ہیں وہ اپنانے پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، پنجاب کا بجٹ اناؤنس ہو گیا، سرائیکی صوبہ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، اس کے مینیفیسٹو میں تو صف اول کی جگہ بناتا ہے، لیکن جب اس کے بعد حکومت آ جاتی ہے تو پتہ نہیں وہ کدھر چھپ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی یہی کیا، جاتے جاتے سرائیکی صوبے کا نعرہ لگایا، پی ایم ایل این کی حکومت آئی، اس نے بھی وہ جھنڈا تھاما، اور آپ لوگوں کی بھی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سر فہرست تھا، 100 دن کی بات بھی ہو گئی سرائیکی صوبہ۔ سر سرائیکی صوبہ نہیں بن پا رہا، کیوں نہیں بن پا رہا؟
دیکھیں جی، میں تو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے اس کے حق میں ہوں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، جب بھی کوئی کمپین ہوتی ہے، چاہے وہ نون کی کمپین تھی، پیپلز پارٹی تھی، تو میں تو سب کو جب بھی لوگوں کو ملتا ہوں، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو بھی ملتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ہمیں جو ہے پنجاب کے 2 صوبے یا 3 صوبے اگر بنیں گے تو اس سے ہمارا جو ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ آن دی ادر سائڈ آف دی بارڈر ان کا پنجاب ہمارے پنجاب سے بہت چھوٹا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر 3 صوبے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم صوبہ جو ہے جنوبی پنجاب کا بنائیں گے. تو جب کوئی آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف پارلیمنٹ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا انیشیٹو جو ہے اب لے لیا گیا ہے. وہاں پر سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا بن رہا ہے. وہاں پر جو ہے ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ تمام جو بڑے بڑے محکمے ہیں، چاہے پولیس ہے، ایجوکیشن ہے، تو اس سیکریٹریٹ میں انشاءاللہ پاور جو ہیں ڈیوالو ہو جائیں گی. سو دس از اے اسٹیپ فارورڈ ٹوورڈ انڈیپینڈنٹ پروونس ان پنجاب. اچھا سر، لیکن آپ ہی کا میں ایک جگہ پہ انٹرویو سن رہی تھی تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ وہاں کے اپنے نمائندے نہیں چاہتے. Is it true؟ دیکھیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ساؤتھ پنجاب میں جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، نون کے ہیں، اپنے پیپلز پارٹی کے ہیں، اگر سب متفق ہو جائیں تو انہیں صوبہ دینے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو اس لیے جب بھی وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارے تو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں اب اس صوبے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے سیکریٹریٹ بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ صوبہ بنانے میں دوسری جماعتوں کی ذمہ داری تو آپ نہیں لے سکتے، لیکن اپنے لوگوں کی تو لے سکتے ہیں. خواجہ آصف کل اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نہیں بنائے گی، ہم بنائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ بنائیں گے تو ان کو کون روکتا ہے؟ وہ موو کریں ریزولوشن. اگر ہم مخالفت کریں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کون صوبہ چاہتا ہے کون نہیں چاہتا. تو میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں صوبہ بنانا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو پھر ہمیں 2/3 میجارٹی کی نہ تو نیشنل اسمبلی میں ہمارے لیے کوئی ایشو ہے، نہ پروونشل اسمبلی میں ایشو ہے. تو سیاست نہ کریں، لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ گو فار دس نیو پروونس. سر تو پھر یہ کام آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم تو کر رہے ہیں. ہم نے اس لیے تو سیکریٹریٹ وہاں پر بنایا ہے. دیٹ از ون اسٹیپ فارورڈ. یہ تو ہم بیک تو نہیں جا رہے ہیں، ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر ایک سیکریٹریٹ بن جائے گا تو اس کے بعد اور آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی ہمارا جو ہے لائف ٹائم پارلیمنٹ کا جو ہوتی ہے کمٹمنٹ وہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم جو صوبے کا وعدہ ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. اوکے فائن سر. سر کچھ آئیڈیا ہے کہ اس بجٹ میں، کیونکہ بڑا پسماندہ صوبہ بھی ہے لیکن بہرحال جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کا تعلق بھی وہاں سے ہے، کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے دور میں تو ہم نے دیکھا کہ اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اس پوری بیلٹ کو. جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ میں ساؤتھ پنجاب کو پریفرنس دی گئی ہے. ان کو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صوبے کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں. جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ہاشم جواں بخش صاحب، وہ بھی صوبہ جنوبی پنجاب سے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل کوائٹ رائٹلی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ریزورسز ود ان لمیٹڈ جو بجٹ جو ہے اس میں ساؤتھ پنجاب کو دیے جا سکتے ہیں دیے جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ نے پنجاب کے ایک بہت ہی بڑے مشکل حالات میں ایک بیلنس بجٹ جو ہے وہ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ان حالات میں بجٹ دینا، جبکہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے ان میں میں برطانیہ کی مثال دیتا ہوں کہ ایک مہینے میں ان کی جو معیشت ہے ان کی کنٹریکشن جو ہے وہ 20% آئی ہے، 20% نیگیٹو آئی ہے ایک مہینے میں.
تو یہ بہت مشکل حالات ہیں. جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے لیے مشکل حالات ہیں, ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہیں. تو ہم نے اب اکٹھے مل کے ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک کو اس بحران سے انشاءاللہ نکالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بڑی امید ہے عوام کو آپ کے ساتھ کہ آپ لوگ یہ کام کریں گے. سر آخر میں دوسرے سبجیکٹ پہ سوئچ کروں گی, لیکن صرف بتائیں 2018 سے 2019 سے 2019 سے 2020 کوئی ایک قابل ذکر پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو اس گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہو؟ جنوبی پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں میرا خیال 3.5 ارب روپے کی لاگت سے وہاں پر ایک بہت بڑا ہسپتال جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کے لیے وہاں پر جو ہے اسپیشل جو ہے گرانٹ دی گئی ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر بجٹ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ رکھا گیا ہے. ان کا جتنا شیئر ہے ان سے زیادہ شیئر جو ہے وہاں پر سر یہ وہی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا پی ایم ایل این کے شاید دور میں شروع ہوا تھا؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ تو اپنا وہاں پر یہ بجٹ جو ہے یہ چیف منسٹر بزدار صاحب نے یہ اس کی بنیاد رکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ جو مینیفیسٹو ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا, اور جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید صوبے بننے چاہیے. میں آپ سے ٹھیک ہے ایک بات میں آپ اور شیئر کرنا. دیکھیں, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پہلی حکومتیں ایک آتی ہے وہ بجٹ بناتی ہے, وہ ایک پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کرتی ہے, نئی حکومت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہمارے 1100-1200 ارب کے پروجیکٹ جو ہیں وہ رننگ پروجیکٹ تھے, جن کا کسی کا اگر 5 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 50 کروڑ لگ گیا تھا, 4.5 کروڑ جو ہے اگلے سال, پھر اگلے سال, پھر اگلے سال. تو ہم ان پروجیکٹ پرانے کو بھی اگر کیری آن کر رہے ہیں, ان کو مکمل کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری جو حکومت, جو ہمارا پیریڈ ہے جب ہم اقتدار میں ہیں, اس بجٹ سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ فنڈنگ ہو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, جب انتظامی یونٹ بنانے کی ایڈمنسٹریٹو بیسس پر مزید صوبوں کی ضرورت ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ضرورت سندھ میں بھی ہے؟ خاص طور پہ کراچی کو لے کر بڑی آواز اٹھ رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ, بنیادوں پہ مزید صوبے بنائے جائیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں. سندھ میں بھی ضرورت ہے, دیگر جگہوں پہ ضرورت ہے, کراچی کو ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے اس بات کہنے کا حق ہے کہ سندھ کے لوگ کیا چاہتے ہیں. جو سندھ کے لوگ چاہتے ہیں وہ سندھ کے لوگ اپنی اوپینین دیں, جو بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں وہ بلوچستان کے لوگ کہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایز اے گورنر پنجاب مجھے جو ہے سرمن دینا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے, کے پی کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کے جو عوام ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے, اور وہ فیصلے کریں. ٹھیک ہے سر, تھوڑا سا لوکل باڈی گورنمنٹ پر بھی, لوکل گورنمنٹ پر آ جاتے ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو بہت زیادہ ڈیولیوشن آف پاور پہ بڑا زور دیا جاتا تھا, بڑی اس کی امپورٹنس پہ بات کی جاتی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن ہوئے, سپریم کورٹ کے انٹروین کرنے پر انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ الیکشن کرائے, 90 دن کا وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. اس کے بعد ان کو ڈیزالو کر دیا گیا کہ جی ہم نیا سسٹم لے کر آ رہے ہیں, فیو منتھس ہم الیکشن کرا لیں گے. لیکن اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا جس پہ نئے الیکشنز ابھی تک نہیں ہو سکے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی آنے والے وقتوں میں بھی حالات تو اب نہیں ہیں, تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسی کو فی الحال ریوائیو کر دیتے اور ڈیزالو جو کیا تھا اس کو دوبارہ سے فعال کر دیتے تو شاید ہمیں ٹائیگر فورس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور اس سب وہ ضرورت ہمیں لوکل گورنمنٹ مس کر رہے ہیں ان کے کام کو. بہت اہم بات کی ہے, اور میں تو اس بات کا بلیور ہوں, اور میں نے یہاں پر بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ, میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہماری بلدیات جو ہے ہم اس کو مضبوط کر دیں, لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کر دیں, تو بہت سے ہمارے ایشوز جو ہیں کم از کم میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ 50% آف دی ایشوز آف نیشن کین بی ریزالوڈ لوکل لیول. لوگ جو دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اپنے ایشوز کو حل کروانے کے لیے, وہ لوکل گورنمنٹ میں
حل ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بالکل ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں تھیں جو مجھ کو پاکستان تحریک انصاف میں لے کے آئی تھیں. ایک تو جب میں نے ان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے انہوں نے بنایا تھا ڈیوولوشن آف پاور کا, KPK کا, تو وہ مجھے بہت پسند تھا اور میں بلیور ہوں ڈیوولوشن آف پاور کا. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لیول پہ لوگوں کو فیصلے کرنے کا حق جو ہے ہونا چاہیے. وہ لوکل لیول پہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں, ان کا سلوشنز کیا ہے. اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ بورڈ روم میں بیٹھتے ہیں اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. جو ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو میں تو ایک لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے, اور دوسرا جو انہوں نے پولیس انڈیپینڈنس وہاں پر کی تھی کہ وہاں پر پولیس میں ریفارمز لے کے آئے اور بالکل پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ پولیس میں مینجمنٹ میں زیرو کیا, ان کو امپاور کیا, ان کو ٹرانسپیرنٹ کیا, اس میں سیاسی جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ختم کی. تو یہ دو چیزیں تھیں which I felt very strongly کہ this can be the role model for the federal government and for the other provinces. تو اب بھی میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جتنی جلدی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے, نمائندے جو ہیں عوامی ان کو پاور دی جائے گی. ایک ان کو پاور صرف یہی الیکشن کروانا صرف حل نہیں ہے, الیکشن کروانے کے بعد ان کو امپاور کرنا اور امپاور کرنے کے بعد ان کو بجٹ دینا کہ وہ بجٹ لیں کہ کہاں پر انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے, کہاں پہ انہوں نے سڑک بنانی ہے, کہاں پر انہوں نے سکول بنانا ہے. تو جب ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ پرائم منسٹر وزٹ ٹو لاہور دس ایشو پرائم منسٹر ریز کہ بھئی تیاری کرو, الیکشن کروانا ہے. حالانکہ کووڈ-19 ہے, مشکل حالات ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر از کمیٹڈ ود لوکل گورنمنٹ اینڈ ڈیوولوشن آف پاور. ٹھیک ہے سر, لیکن پولیس ریفارمز کیوں نہیں ہو سکے پنجاب میں؟ آئی جیز کی بھی ہم نے مستقل تبدیلی دیکھی. پولیس ریفارم کے لیے جو پہلے انیشیٹو لیے گئے تھے, خٹک صاحب کو چنا گیا تھا, وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے. کام تو سر اس پہ بھی نہیں ہوا. لیکن اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو سٹیٹس کو جب تبدیل کرنا ہوتا ہے تو بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, اور چینج جو ہے اٹ از آلویز اے پینفل پروسیس. تو وہاں پر بدقسمتی سے جو بیلنس قائم کرنا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے ان کو امپاور کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بیوروکریسی جو ہے ان کو چیک اینڈ بیلنس ان پہ رکھے جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ ہم پولیس ریفارم جو ہیں وہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد تبدیلیاں لائیں گے, ان لوگوں کو امپاور کریں گے, پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس منیمائز کریں گے, اور ادارے جو ہیں اپنا انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کام کریں گے. سر, آپ کو بیوروکریسی سے بھی بڑی شکایتیں رہتی ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ 2 سال کی پرفارمنس پی ٹی آئی کی صوبہ پنجاب میں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیے جائیں تو جو سیٹس پی ٹی آئی نے لی تھی پنجاب سے وہ اس کو سسٹین کر پائے گی؟ دیکھیں, میں کوئی پریڈکشن تو کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے, اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت دنیا میں جب حکومت اقتدار میں آتی ہے اور وہ مشکل فیصلے کرتی ہے, اس لیے کہ جب آپ نے معیشت کو ایک مشکل سے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے جو ہیں کرنا پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری امپورٹ جو تھی مہینے کی $5 بلین تھی, ہماری ایکسپورٹ $2 بلین تھی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین تھا. تو اس کو ہم نے 73% کم کیا کووڈ کے آنے سے پہلے. تو اس کے ابھی ثمرات آنے تھے, اس کے بینیفٹ لوگوں کو پہنچنے تھے. تو بدقسمتی سے ہمیں جو ہے کووڈ-19 جو ہے آ گیا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے ان چیزوں کو درکار ہوتا ہے, اور ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ ان چیزوں میں یقینی طور پر بہتری جو ہے وہ آئے گی. اچھا گورنر صاحب, ایک آخری سوال اجازت دیجیے گا اگر میں وہ کر لوں کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو عثمان بزدار صاحب ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو حکومت چلا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. اس میں معذرت کے ساتھ کچھ لوگ آپ کا نام بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ شجاعت کا بھی نام
नाम लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब का भी नाम लिया जाता था जब तक वो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं था। उस्मान बुज़दार साहब के भी समन हुआ था और दीगर शख्सियात का भी, जिसमें अलीम खान भी थे। जब ये सवाल किया गया बुज़दार साहब से तो एक जगह उन्होंने कहा कि मैं भी ट्रेन हो रहा हूँ। तो सर वो ट्रेंड हो गए? देखिए, हर इंसान जो है जिंदगी में आप हमेशा हर रोज सीखते हैं। यही इंसान जो सीखने के लिए तैयार होता है, जो समझता है कि मैंने सीखना है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, तो ये हम सब सीखते हैं, हम डेली सीखते हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है कि गवर्नर चला रहा है या स्पीकर साहब चला रहे हैं, मेरा ख्याल आपका मतलब परवेज अलाई था, चौधरी शुजात मेरे ख्याल में नहीं था आपने कहना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जी, तो मैं आपसे सिर्फ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि मैं तो नहीं चला रहा हूं, क्योंकि मैं तो एक मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है, जो मैं पहले भी गवर्नर रहा हूं 18 महीने, जितनी पावर मेरे पास उस वक्त थी उतनी ही पावर अब है। कोई मेरी तो किसी चीज में कोई तब्दीली जो है जहां तक पावर का ताल्लुक नहीं है। बस हाँ, एक चीज जो है उसमें मैं बिल्कुल उसमें मैं जो है उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वाइस चांसलर्स की यूनिवर्सिटीज में, उसमें पहले ये होता था कि जो सर्च कमेटी होती थी 3 लोगों को या 5 लोगों का नाम लिख देते थे, उसमें से फिर जिसका जी चाहता था, जो मंजूर नजर होता था, जिसकी सिफारिशें ज्यादा हो जाती थी वो आ जाता था। तो मैंने इस पे एक फैसला किया था कि इस पे मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना, और अल्लाह के फजलो करम से सर्च कमेटी ने जिसको नंबर 1 किया है, हमने उसी को, मैंने, चीफ मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको वाइस चांसलर लगाया है। और हम उसके असरात जो हैं, जो हमने ये मेरिट पॉलिसी अपनाई है, उससे बेहतरी भी यूनिवर्सिटियों में जो आई है, और ख़ासकर कोविड-19 में जो हमारे वाइस चांसलर ने एक बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा अच्छा किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, उसमें यकीनी तौर पर जो मेरिट अपॉइंटमेंट है उनका बहुत बड़ा दखल है। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब गुफ्तगू करने का। आप